अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में कैसर अहमद राजा साहब ने नौजवानों के ज़हनों में ज़हर भरने के बाद अब बच्चों को भी अपना टारगेट बना लिया है। और अभी हाल ही में उन्होंने एक बच्चे के साथ पॉडकास्ट की और जिसमें बच्चे को भी गुमराह करने की कोशिश की। कैसर अहमद राजा के बारे में ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि वो चलते फिरते एडवांस मुताल्ला पाकिस्तान हैं। और ज़ैद हामिद, हमीद गुल, जनरल ज़िया, उनकी जो घिसी-पिटी जो तारीख़ है या जो माज़ी में नसीब हिजाज़ी और ये कुदरतुल्लाह शाहब जैसे लोगों ने जो मनगढ़ंत कहानियाँ घड़ी, उनको अब प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इनकी पॉडकास्ट का टाइटल था मुस्लिम उम्मा इन क्राइसिस एक्सप्लोरिंग द चैलेंजेस ऑफ मुस्लिम्स टुडे विद कैसर अहमद राजा ऑन यूट्यूब। सबसे पहले तो इस बच्चे को मैं कहना चाहूँगा, बेटा जो जहाँ तक आप उर्दू बोल सकते हैं, पंजाबी बोल सकते हैं, अपनी ज़बानें बोल सकते हैं, कोशिश करें उनको उन ज़बानों में बोलें। ये जो नए मज़हबी रुजत पसंदों ने एक ये रुझान निकाला है कि पता नहीं इनको किस तरह का एहसास कमतरी है कि ये बीच में बहुत सारे अंग्रेज़ी जुमले बोलकर पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। तो कोशिश किया करें जहाँ पर अंग्रेज़ी की ज़रूरत हो ज़रूर बोलें, या रवानी में अगर कुदरती तौर पे कोई ज़बान से निकल जाता है तो वो ठीक है। लेकिन ये है कि जो या तो अंग्रेज़ी में ही पूरा सेशन करें और फिर अगर उर्दू में करना है तो मेरे ख़्याल से ज़्यादा बेहतर ये है। हाँ, एक थोड़ी-सी मैं आपसे और जो भी ये बच्चा था मैं ज़रूर बोलूँगा, ये जो इन्फीरियर और सुपीरियर साइकोलॉजी की या लोअर और सुपीरियर साइकोलॉजी की आपने बात की, मेरा ख़्याल है कि ये साइकोलॉजी में ऐसी कोई टर्म नहीं है। तो साहिल अदीम जैसे लोगों को ना सुना करें जिनकी अपनी डिग्रियां मशकूक हैं, कुछ पता नहीं कि उन्होंने कुछ पढ़ा है साइकोलॉजी के हवाले से, या वो ये कहते हैं कि उन्होंने टोरंटो यूनिवर्सिटी से, मेट्रोपॉलिटन टोरंटो या द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से पढ़ा है। तो इस तरह नहीं, आप ये पूरी किताबें खंगाल लें, कम से कम मेरी नज़र से कभी लोअर साइकोलॉजी और सुपीरियर साइकोलॉजी नहीं गुजरी, ना इन्फीरियर साइकोलॉजी और सुपीरियर साइकोलॉजी गुजरी, जो साहिल अदीम गलत यूज़ करते हैं। जो टर्मिनोलॉजी एडलर ने यूज़ की हैं वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की उन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज़ की हैं। और ये जो साहिल अदीम ये जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है, इसका कहीं पर कोई वो नहीं है कि आप किसी साइकोलॉजी की आपकी किताब में, क्योंकि हमें टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते वक्त बहुत मोहतात होना चाहिए ताकि हमें पता चल सके। आगे हम बातें करते हैं, देखते हैं जो उन्होंने फरमाया कैसर अहमद राजा साहब ने कि सफ़ियों के दौर में पहले ये शुरू हुआ जो सहाबा वग़ैरह का मामला था, और अहले बैत के हवाले से, स्पेशली सहाबा के हवाले से जो बातें शुरू हुई। और अच्छा, ये जो आपने कहा कि चाइनीज़ ने अमेरिका दरियाफ़्त किया था, जॉन हा नाम का वो गया था, कुछ लोग कहते हैं कि वो मुसलमान था। वो चाइना तो नहीं गया था लेकिन काफ़ी इलाकों में वो घूमा था। तो ये कंट्रोवर्शियल वो है, लेकिन ये वाइकिंग के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने क्रिस्टोफर कोलंबस से बहुत पहले जो है वो वहाँ का अमेरिका का जो चक्कर लगाया था। अगर आपको कोई इसमें मुतज़ाद बात नज़र आई, यकीनन आप उस पे रिसर्च कर सकते हैं। तो ये बात कही। फिर अ, इन्होंने जो बात कही कैसर अहमद राजा साहब ने कि 12वीं या 13वीं सेंचुरी में एथीज़्म यूरोप में था, मेरा ख़्याल है ऐसा कोई नहीं है। कैसर अहमद राजा ने ये भी भड़के मारी हैं। अगर आप बहुत पीछे जाएँ, एंशिएंट ग्रीस में जाएँ, तो डायोगोरास नाम का जो है वो एथीस्ट था, जिसके बारे में ख़्याल किया जाता है वो एथीस्ट है। जो अर्लीस्ट यहाँ पर जदीद यूरोप में आप देखते हैं वो जैन मैस्लियर था, जो एक फ्रेंच रोमन कैथोलिक प्रीस्ट था। और उसके हवाले से भी उस तरह आप एथीस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि उसने मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह छोड़े तो बाद में उसमें पता चला कि उसने इस तरह की चीज़ें लिखी हैं। उसके अलावा मैथियास कुटसोन नाम का था, ये भी 17 सेंचुरी में था, और इसने भी कुछ ऐसी चीज़ें लिखी जिसमें जो है वो एथीज़्म का वो आपको कलर नज़र आता है। और इसके अलावा होलबाख एक फ़लसफ़ी था, उसके हवाले से तो 12वीं और 13वीं सेंचुरी में इस तरह की कोई नहीं है। तो कैसर अहमद राजा साहब जब कोई बातें बोलें तो इसको अ, चेक किया करें, काउंटर चेक किया करें, साहिल अदीम और कैसर अहमद राजा बोले। मतलब कैसर अहमद राजा साहब अगर आपके पास छतरी लेकर आएँ और इनका कोट भी गीला हो रहा हो और ये कहें कि बाहर बारिश हो रही है, तो फिर भी उठकर जाएँ और देख कर आएँ कि बारिश वाक़ई हो रही है या नहीं हो रही है ना।
تو یہ آپ کے لیے ایک مشورہ ہے۔ تو یہ چیزیں رکھ کے اب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی قیصر احمد راجہ صاحب نے کہ ابو بکری خلافت نہیں تھی، حضرت عثمان کے نام سے خلافت نہیں تھی، تو ان کی خدمت میں لیے یہ عرض ہے کہ بھائی بنو امیہ کی خلافت تھی اور بنو عباس کی خلافت تھی، اور بقیہ بھی جو حکومت قائمین سلجوقوں کے نام سے، مملوکوں کے نام سے، فاطمید کے نام سے، مغلوں کے نام سے، وہ کسی نہ کسی نام سے رہی ہیں، تو آپ یہ اس کو نہیں کہہ سکتے۔ بقیہ جو انہوں نے یہ بات کی کہ صفیز کے دور میں یہ شروع ہوا صحابہ وغیرہ کے حوالے سے معاملات، بھائی یہ تو اسلام میں شروع سے حضرت عثمان کے دور میں ایک طرف شیعان عثمان تھے، دوسری طرف شیعان علی تھے، اور یہ ڈویژن تو اسی وقت شروع ہو گئی تھی۔ پہلی ڈویژن انصار اور مہاجر میں ہوئی تھی، وہ کسی حد تک فل ہو گئی تھی، پھر وہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف وہ معاملات رہے، وہ بھی پھر سارٹ آؤٹ ہو گئے۔ لیکن یہ بنو عباس اور بنو امیہ کی تو بڑی خطرناک لڑائیاں ہوئی ہیں۔ بنو عباس والوں نے اہل تشیع کو اور یہ جو اسماعیلی تھے ان کو بہت پرسیکیوٹ کیا، اور بنو امیہ کے دور میں جو غیر عرب تھے ان کے ساتھ انتہائی جو ہے وہ تضحیک آمیز سلوک کیا جاتا تھا، ان کو برابر کا نہیں سمجھا جاتا تھا، اور امویوں کے دور میں جو زیادہ تر ایڈمنسٹریشن تھی وہ عربوں کے ہاتھ میں تھی، اور عرب اس کے حوالے سے بڑے جو ہے وہ اپنے آپ پر فخر بھی کرتے تھے۔ تو یہ جو غیر عرب تھے یہ زیادہ تر موالی کہلاتے تھے، اسی لیے جو بنو امیہ کی 89 ایئرس کے اقتدار کے بعد، 89 سال کے اقتدار کے بعد جب ان کے خلاف تحریک شروع ہوئی ہے، تو وہ زیادہ تر اس کا مرکز جو تھا وہ غیر عرب علاقے تھے۔ مثلا کچھ عرب کے لوگ جو حضرت عباس کے رشتہ دار تھے انہوں نے نام تو ضرور لیا، لیکن ابو مسلم خراسانی جو اس کا ایک اہم جرنل تھا وہ لازمی بات ہے وہ عرب اسپیکنگ نہیں تھا۔ تو یہ جو بنو عباس کی تحریک تھی، بنو عباس کی تحریک کو غیر عربوں نے یا اجمیوں نے آپ کہہ لیں اس کو جو ہے وہ زیادہ تر سپورٹ کیا، اور ان کے ایڈمنسٹریشن میں پھر یہ آئے بھی۔ بعد میں آپ دیکھیں برمکہ فیملی اور دوسرے جو تھے پرشین اسپیکنگ جو تھے اس میں ڈومیننٹ تھے۔ ود دا پیسج آف ٹائم انہوں نے جو ہے یہ کوکسس اور دوسرے علاقوں کے جو غلام تھے جو مسلمان ہو گئے تھے ان کو ریکروٹ کرنا شروع کر دیا، تو سلجوق آ گئے، مملوک آ گئے، اور دوسری قومیتوں کے لوگ آ گئے، اور جب بنو عباس والے مسنت اقتدار میں آئے تو انہوں نے بنو امیہ کے لوگوں کے لاشوں کے ٹکڑے کر کے دسترخوان بچھا کے کھانا کھایا، اس پر بیٹھ کے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے ایک بنو امیہ کا جو شہزادہ عبد الرحمن وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا، وہ الاندلوسیہ چلا گیا تھا۔ اور ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت ہی آئیڈیلسٹک ٹائپ کی امت تھی جن کے آپس کے کوئی تضادات نہیں تھے، آپس کے کوئی اختلافات نہیں تھے۔ ان ریالٹی امیر تیمور نے جو 1 کروڑ 70 لاکھ کے قریب لوگ مارے، اس میں بڑی تعداد میں اس نے مسلمان بھی مارے۔ بنو امیہ نے بنو عباس نے جن سے حکومت چھینی وہ بھی مسلمان تھے، پھر سلجوقوں کی جن سے لڑائیاں ہوئیں بڑی تعداد میں وہ بھی مسلمان تھے، مملوکوں کی بھی لڑائیاں ہوئیں وہ بھی مسلمان تھے۔ پھر یہ جو آٹومن امپائر آئی یہ بھی کوئی مونولیتھک نہیں تھی، اس میں تو یہ جو ورلڈ فریٹریسائڈ ہے، برادر کشی، بھائیوں کو مارنے کی رسم، یہ آٹومن والوں نے ہی اس کو دوام بخشا اور انہی کی وجہ سے پاپولر ہوئی۔ اور پھر خود آٹومن آرمی میں جو ہے وہ ایسٹرن یورپ کے لوگ بھی تھے، بلکہ یہ جو قسطنطنیہ کو انہوں نے فتح کیا تو وہ جو سیچ توڑنے کا جو فارمولہ بتایا تھا وہ بھی ایک کرسچن تھا۔ تو یہ کوئی اتنی مونولیتھک چیز نہیں تھی جتنی آپ کو قیصر احمد راجہ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی بڑی مونولیتھک اور کوئی بڑا امہ کا کانسیپٹ تھا، اور اس میں بڑے ڈائیورجنگ اور کنورجنگ انٹرسٹ تھے ایٹ ٹائمز۔ ایون ہارون رشید نے جو ہے وہ فرانس کے بادشاہ کو کہا کہ یہ جو الاندلسیہ میں مسلمانوں کی گورنمنٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جوائنٹ آپریشن کیے جانے چاہیے۔ آپ کو ایسی مثالیں مل جائیں گی جو اوڈیسہ، اینٹیاگ، یروشلم اور اس کے علاوہ جو ٹریپلی وغیرہ میں جو کرسچن فوجیں تھیں اور کرسچن اسٹیٹس تھیں ان کے ساتھ مسلمانوں نے بھی کوآرڈینیٹ کیا۔ مثلا مختلف متحارب گروپ لڑ رہے تھے تو مسلمانوں نے بھی ان سے آپس میں رابطہ کیا، بعض ٹائم منگولوں کے خلاف مسلمانوں نے اور انہوں نے لڑ کر کیا۔ اس کے علاوہ یہ جو آپ کے کرمتی تھے یا یہ جو اسماعیلی تھے، اسماعیلی جو ہے وہ کروسیڈرز کو بھی ٹارگیٹ کرتے تھے، اور جو یہ جو مسلمان حکمراں تھے ان کو بھی ٹارگیٹ کرتے تھے۔ تو یہ کوئی اتنی مونولیتھک چیز نہیں ہے۔ جو سب سے بڑی ڈنڈی ماری قیصر احمد راجہ صاحب نے، وہ ڈنڈی یہ ماری کہ
ابن سینا اور الفارابی کے انہوں نے گریک تھاٹس کا تو بتا دیا، لیکن بیٹا آپ کو یہ نہیں بتایا کہ الفارابی اور ابن سینا کے حوالے سے جو کیسر احمد راجہ کے محبوب نظریاتی استاد ہیں، ابوالحسن اشعری، امام غزالی، ابن تیمیہ، ان کے کیا فرمان عالی شان تھے۔ تو ابن تیمیہ نے جو ہے وہ ابن سینا کو کافر قرار دیا، اور ابن غزالی نے ایک طریقے سے ابن سینا اور الفارابی دونوں کو کافر قرار دیا۔ اب یہ جو آپ نے بات کی زوال کی، مسلم امہ کی زوال کی اور کرائسس کی، اس میں زیادہ تر لوگوں کا کنسنسس یہ ہے، جس کو کیسر احمد راجہ صاحب ہمیشہ چھپائیں گے اور آپ کو بتائیں گے نہیں یا اس کو ڈسٹارٹ کریں گے، زیادہ تر یہی کہ مسلم دنیا میں 8ویں سینچری میں ایک ریشنلسٹ موومنٹ چلی جسے معتزلائٹ کہتے ہیں۔ 699 میں واصل بن عطا پیدا ہوا، اور اس نے ایک طریقے سے یہ موومنٹ چلائی، لیکن اس سے پہلے ایون جو 699 میں امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے تھے، یہ 700 میں غالباً پیدا ہوا تھا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ پہ بھی اینالیٹیکل لاجک استعمال کرنے کی پاداش میں ان پر بھی کفر کے فتوے لگائے، اور کسی اور نے نہیں لگایا۔ وہ عبداللہ بن حنبل جو امام حنبل کا بیٹا تھا، اس نے ان پر کفر کے فتوے لگائے۔ امام بخاری نے ان کو ناقابل علاج بیماری قرار دیا، اور آج مسلم دنیا میں سب سے بڑے جو زیادہ فالوورز ہیں لوگ، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، تو ان پہ کفر کا فتویٰ لگا صرف اینالوجیکل ریزننگ استعمال کرنے پر۔ اسی طرح یہ جو آپ کے معتزلائٹ تھے، ان میں 4-5 بنیادی عقائد تھے، جس میں خدا کی توحید کے حوالے سے تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری ول دیے، لیکن امام حنبل، شافعی، مالکی، ابوالحسن اشعری، غزالی، یہ مور اور لیس، اور یہ ابن تیمیہ، ان کا خلاصہ یہ تھا کہ جی آپ کے پاس فری ول نہیں ہے، آزاد تھنکنگ نہیں ہے، اللہ جاری و ساری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ اللہ آپ سے کروا رہا ہے۔ تو معتزلہ والے یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ مجھ سے کام کروا رہا ہے تو میں چوری ڈکیتی کر رہا ہوں، تو کیا یہ بھی اللہ مجھ سے کروا رہا ہے جتنے بھی کام؟ اور اللہ اگر ہر کام اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے تو یہ اللہ کے انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے کہ وہ مجھے خود مختاری نہ دے اور مجھ سے حساب کتاب لے۔ ایک یہ تھا۔ دوسرا خدا کے ایٹریبیوٹ کے حوالے سے تھا۔ یہ حنبلی، مالکی، شافعی اور یہ سارے کہتے تھے کہ یہ لٹرلسٹ ہے، کہ بھئی قرآن میں اگر کہا ہے کہ اللہ کی آنکھیں ہیں تو بس آنکھیں ہیں، اگر ہاتھ ہیں تو ہاتھ ہیں، اللہ کسی تخت پہ بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جو معتزلہ والے کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ میٹافوریکل ہیں، اگر اللہ دیکھ رہا ہے تو اس سے مراد اللہ کی بینائی، اللہ کی دانائی ہے۔ اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی مدد اور اعانت ہے۔ اللہ اگر کسی تخت پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس سے مراد اللہ کی جو ہے وہ طاقت ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کو لٹرل نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ کا بھی ہاتھ ہے، بندے کا بھی ہاتھ ہے، اللہ کی بھی آنکھ ہے، بندے کی بھی آنکھ ہے، اللہ کی بھی زبان ہے، بندے کی بھی زبان ہے، تو پھر ان میں کیا فرق رہا؟ اور یہ خالی مسلمانوں میں نہیں رہا، مارمونیڈیز یہودی، وہ بھی اسی طرح کہتے تھے کہ تورا میں کچھ چیزیں جو ہے وہ میٹافوریکل ہیں۔ کرسچنز میں بھی ایسے گروپس تھے جو روایت پرست کرسچن مولویوں کے برعکس وہ بھی کہتے تھے کہ چیزیں میٹافوریکل ہیں۔ تو یہ سارے مذاہب میں اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ ایون ہندوازم میں بھی آپ کو کچھ ایسے لوگ مل جائیں گے جو اس کو اس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ پھر ایک ان کا اور نقطہ نظر جو تھا وہ گناہ کبیرہ کرنے والے پہ تھا، وہ کہتے تھے کہ وہ مڈل پوزیشن میں ہے، اور ایک نقطہ یہ تھا کہ عقل کو آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ تو جو آپ نے زوال کا سوال کیا، جب مسلمانوں نے یہ عقل کو استعمال کرنا شروع کیا معتزلہ نے، اس سے لازمی بات ہے کہ تازہ فکر کے نئے جھونکوں نے یا تازہ فکر کے جھونکوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے اذہان کو جھنجھوڑا، اور یہ سوچنے کی، تنقیدی سوچ رکھنے کی اور تنقیدی فکر رکھنے کا جو رجحان جو ہے وہ بڑھا۔ 3 خلیفہ بھی جو ہے وہ معتزلہ کے ساتھ رہے، لیکن بدقسمتی سے معتزلہ کے لوگوں نے منہا کیا، مثلا انکوزیشن کی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے مخالفین کو انہوں نے جو ہے ان پر عرصہ حیات تنگ کیا۔ اس کا انکوزیشن آپ اسپینش انکوزیشن سے نہیں ملائیے گا، شاید چند ہزار لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، کیونکہ یہ 30 سال کا تقریباً دور تھا۔ لیکن جب بعد میں متوکل کا دور آیا اور جب معتزلہ والوں کے خلاف جو ہے وہ پرسیکیوشن شروع ہوئی، تو ان پر بھی بڑے پیمانے پہ عرصہ حیات تنگ کیا گیا، اور یہ آپ کے جتنے فلسفی تھے ان کے لیے، بہت سارے فلسفی اور سائنسدانوں کے لیے جو ہے وہ مسائل کھڑے کیے گئے۔ ابن سینا کو کافر قرار دیا گیا، الفارابی کو کافر قرار دیا گیا، الکندی پر جو ہے وہ عرصہ حیات تنگ کیا گیا،
ابن رشد کی کتابوں کو جلایا گیا، اس کو بھی جو ہے وہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، ابن باجہ کو زہر دیا گیا۔ تو یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا، لیکن جو سوچنے کی تنقیدی سوچ نکل گئی تھی وہ پھر محدود علاقوں سے نکل کے جو ہے وہ پرشیا بھی پہنچی، وسطی ایشیا بھی پہنچی، ایران بھی پہنچی، افغانستان بھی پہنچی، الاندلسیہ بھی پہنچی، اور بغداد میں تو آف کورس اس میں بڑا کام ہوا۔ تو انہوں نے پھر بیت الحکمہ قائم کیا، اور پھر اس میں جو معاملہ رہا، یہ امام غزالی نے جو ریورس گیئر لگایا، وہ خود معتزلہ تھے، امام غزالی اور ابو الحسن اشعری، اور انہوں نے ایک طریقے سے جو ہے وہ سائنس کو یا میتھمیٹکس کے حوالے سے یہ کہا، اب لوگ اس کو ڈیبیٹ کرتے ہیں، لیکن بہرحال بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس سے پڑھ کے بگڑ جاتے ہیں، اور انہوں نے پھر ارریشنل باتیں کی۔ مثلا انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کاٹن کو آگ لگائیں تو 99% کیسز میں وہ جلے گی، لیکن ایسے بھی مواقع ہو سکتے ہیں کہ وہ نہ چلے۔ زیادہ تر اللہ جو ہے وہ اپنے نارمل طریقے سے آپریٹ کرتا ہے، انسانی عقل کے مطابق کرتا ہے، لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جب وہ انسانی عقل کے مطابق نہیں، یا اپنے پیٹرن سے ہٹ کر کرتا ہے، اپنی روایت سے ہٹ کے کرتا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ آپ کاٹن کو آگ لگائیں گے تو ہو سکتا ہو 90 ٹائمز وہ آگ ہی لگے، لیکن 10% ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آگ نہ لگے۔ یہ وہی بات ہے کہ جی ویسے پرندہ اڑے گا، لیکن شاید کوئی اور ایسا ٹائم بھی ہو کہ گدھا بھی اڑنا شروع کر دے۔ تو غزالی صاحب نے جو مخالفت کی، پھر انہوں نے جو نظامیہ کالج قائم کیا، اس میں جو سلیبس رہا، اب لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی غزالی تو سائنس کا مخالف نہیں تھا، اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو مسلم دنیا کا کانٹ بھی کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غزالی نے جو مدرسہ قائم کیا، یا غزالی کے جو ماننے والے تھے، پیروکار تھے، انہوں نے پھر کتنے سائنسدان، کتنے فلسفی، کتنے منطق داں، کتنی تنقیدی سوچ والے پیدا کیے۔ معتزلہ نے جو سوچ دی، اس سوچ کی بدولت تو بہت سارے مسلم دنیا میں سائنسدان پیدا ہوئے، جابر بن حیان، الکندی، الخوارزمی، ابن سینا، ابن رشد، ابن باجہ، ابن طفیل، دیر از اے لانگ لسٹ، بہت طویل لسٹ ہے، الماری وغیرہ، یہ بہت سارے سائنسدان پیدا ہوئے۔ انہوں نے کتنے پیدا کیے؟ یا غزالی کے آج جو ماننے والے ہیں، یہ جو درس نظامی کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پاکستان میں جو 36,000 مدرسے ہیں، انہوں نے کتنا کیا؟ تو کیونکہ آپ نے اس تنقیدی سوچ کو فالو نہیں کیا، روایتی مولویوں کے پیچھے چلے گئے، تو آپ کو اپنی تاریخ میں بڑی اونٹ پٹانگ مثالیں نظر آتی ہیں۔ مثلا ترکی میں چھاپے خانے پر مولویوں کے پریشر پر جو ہے وہ پابندی لگائی گئی، کچھ لوگ کہتے ہیں مکمل پابندی لگائی گئی، کچھ مورخ لکھتے ہیں کہ عربی اور ٹرکش زبان میں جو ہے وہ کتب چھاپنے سے انہوں نے منع کیا، لیکن جو آرمینین یا دوسری زبانیں تھیں، یہودیوں کی اور عیسائیوں کی زبانیں تھیں، ان میں انہوں نے چھپنے دیا۔ 100 150 سال سے زیادہ کا عرصہ جو ہے وہ کتابیں نہیں چھپیں۔ ہندوستان میں لاؤڈ اسپیکر آیا تو مولوی نے کہا اس سے شیطان بھونکتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ، فوٹوگرافی، اسی طرح شاہ ولی اللہ نے فارسی میں ترجمہ کیا قرآن کا، ان پہ کفر کا فتویٰ لگا، اور جو ان کے بیٹے نے اردو میں کیا اس پہ بھی کفر کا فتویٰ لگا، ہیریٹک کہا گیا۔ تو یہ بنیادی وہ زوال بنا جو برنارڈ لوئس نے واٹ وینٹ رونگ میں لکھا، وہ بڑی اچھی بات اس نے لکھی کہ بھائی 16 سینچری میں ایک مسلمان سائنسدان نے گیلیکسیز کو یا کہکشاؤں کے مشاہدے کے لیے ایک اس نے آبزرویٹری بنائی، اور اسی 16 سینچری میں ایک ڈنمارک کے سائنسدان نے بھی بنائی۔ تو جو مسلمان سائنسدان تھا تقی الدین، اس کی آبزرویٹری کو مولویوں نے توڑوا دیا، اور جو ڈنمارک والی وہ آج بھی موجود ہے۔ تو یہ اس کو پورا ایکسپلین کرتی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ بھائی ملٹری پاور آٹومین کے پاس بھی تھا، ملٹری پاور جو ہے وہ برطانیہ اور فرانس کے پاس بھی تھا، اور دوسرے مغربی ممالک کے پاس تھا۔ وہ کیوں ترقی کر گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس ملٹری پاور کے ساتھ ساتھ اپنے مذہبی لیڈر کو جو ہے وہ کک مار کے نکالا، اور اس کو کہا تمہارا کام یہ نہیں ہے، ہم نے مولوی کو سر پہ بٹھایا ہوا ہے۔ آج بھی مسلم دنیا میں جو ڈومیننٹ سوچ ہے وہ غزالی کی، جب طارق جمیل غزالی، ابو الحسن اشعری، ابن تیمیہ، حنبل، مالکی، شافعی جو ہے انہی کی ہے۔ جب مولانا طارق جمیل یہ کہتا ہے، سارا بتاتا ہے کہ جی اللہ نے لکھ دیا، اللہ نے یہ کام کروایا، تو یہ وہی جبر و قدر والا فلسفہ ہے نا، کہ ہر چیز پہلے سے لکھی گئی ہے۔ یا جب یہ آپ کا ساحل ادیم کہتا ہے کہ اللہ میاں نے اشرف علی تھانوی سے 1400 کتابیں لکھوائیں، تو اشرف علی تھانوی خود نہیں لکھ رہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اللہ میاں نے اشرف علی تھانوی سے اس کتابوں میں یہ بھی لکھوایا کہ اگر تم لڑکیوں کو لکھنا سکھاؤ گے تو وہ اپنے آشناؤں کو خط لکھیں گی، اگر ان کو جیوگرافی سکھاؤ گے
تو وہ اپنے آشناؤں کے ساتھ بھاگ جائیں گی، اور عورتوں کو جو ہے وہ سورہ یوسف اور حضرت یوسف اور جو زلیخا کا قصہ ہے قرآن میں وہ نہیں پڑھایا جانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے خیالات آج بھی ہمیں ملتے ہیں جب ہم کہتے ہیں یہ سب اللہ نے کیا ہے، تو اس میں پھر جواز کہ بھئی کسی کے پاس دولت ہے، ملک ریاض یا بڑے بڑے لوگوں کے پاس دولت ہے، تو وہ دولت اس لیے نہیں کی کہ انہوں نے ڈنڈی ماری یا لوٹ مار کی یا بےایمانی کی یا کرپشن کیا، یا بڑے بڑے جاگیرداروں کے پاس زمینیں ہیں تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ برطانیہ نے ان کو دی، بلکہ ہمارا مولوی یہ اصرار کرتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ زمینیں دی ہیں۔ تو آج بھی مسلم دنیا میں جو ڈومیننٹ تھاٹ ہے، وہ ڈومیننٹ تھاٹ جو ہے وہ غزالی کا، ابو الحسن اشعری کا، امام حنبل، امام شافعی، امام مالک، پھر ابن تیمیہ، مولانا عبد الوہاب نجدی، مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار، رشید گنگوہی، قاسم ناناتوی، مولانا اشرف علی تھانوی، احمد رضا خان صاحب بریلوی اور شیعہ مولوی جو مختلف ہیں ان کا ہے۔ تو بنیادی طور پہ زوال اسی وجہ سے ہوا کہ ہم نے اپنے مولویوں کو سر پہ بٹھایا ہوا ہے، وہ آج بھی ہمارے سر پہ کھڑے ہو کے ناچ رہے ہیں، وہ آج بھی ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ مثلا یورپ میں فکری اعتبار سے 16 سینچری میں ایک دوسرے کے وہ گلے کاٹ رہے تھے، 17 سینچری میں وہ 30 سے 80 لاکھ لوگ مار رہے تھے، وہ بھی اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے تھے کہ جی خدا اور جو روح ہے اور کرائسٹ ہے یہ تینوں ایک ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہی بنیادی طور پر باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ہم فکری اعتبار سے 16 سینچری میں پھنس گئے، کیونکہ مولوی آج بھی ہمارے سر پہ کھڑے ہو کے ناچ رہا ہے، اور یورپ نے اپنے مولوی کو ود دا پیسج آف ٹائم اس کو کک ماری اور اس کو اس کی اوقات میں لے کر آیا، اور انہوں نے جو ہے وہ علم و فن کی دنیا میں بھی آگے بڑھے۔ اس میں اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ انہوں نے لوٹ مار نہیں کی، ٹھیک ہے، ساؤتھ سینٹرل امریکہ، نارتھ امریکہ میں کولونائزیشن نہیں کی۔ تو بھائی یہ کولونائزیشن تو کسی حد تک آٹومنس نے بھی کی تھی، لیکن آٹومنس نے بڑے پیمانے پہ حرم بنائے، اور آٹومنس نے جو ہے وہ سائنس کی کسی حد تک مخالفت کی۔ یورپ نے بھی لوٹ مار کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سائنس کی مخالفت نہیں کی، تو لازمی بات ہے کہ انہوں نے اپنا فکری رویہ بدلا اور اس پہ کامیابی ہوئی۔ تو آپ جب زوال کی بات کرتے ہیں تو مسلم ممالک میں زوال کی ایک بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہم نے علم و فن کا، علم و ہنر کا، علم اور سائنس کا دامن ہاتھ سے چھوڑا، جس کی وجہ سے مسلم ممالک آج بھی جو ہے وہ بیکورڈ ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے 1/3 نوبیل پرائز جو ہے وہ آج یہودی لیتے، حالانکہ ماضی میں ان دا پاسٹ 1/3 جو یہ پلینٹس کے نام ہیں، یہ اور یہ جو کہکشاؤں کے حوالے سے مختلف نام ہیں، یہ عربک میں ہوتے تھے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہمیں واقعی اس سوال سے نکلنا ہے تو ہمیں مولوی سے اپنی جان چھڑانی پڑے گی، اور جدید دنیا کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے علم و فن میں، علم و ہنر میں، اور علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا پڑے گا۔